रहीम क्लास दहम उर्दू जीवे जीवे पाकिस्तान नज़म बंद नंबर 1। जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, महकी महकी रोशन रोशन प्यारी प्यारी नियारी, रंग बरंगे फूलों से एक सजी हुई फुलवारी। जीवे 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 पाकिस्तान। अल्फाज मानी में जीवे का मतलब ये है कि आबाद रहे, सदा आबाद रहे, हमेशा के लिए आबाद रहे, इस पर कभी भी कोई मुश्किल ना आए, कोई तकलीफ़ ना आए। ये दुआ दी गई है। जीवे का मतलब है कि ये एक दुआ है, ठीक है ना। नियारी प्यारी, नियारी प्यारी, फुलवारी फूलों वाली, यानी कि फूलों वाली कोई जगह, यानी कि जैसे कोई बाग होता है तो हम उसे कह सकते हैं कि ये फुलवारी है, छोटी सी, यानी कि महकी महकी, यानी कि जो हम खुशबू लगाते हैं या जब फूल खिलते हैं ना फ़िज़ा में तो फिर वो अपनी खुशबू बिखेरते हैं। तो कुदरत के इस शाहकार को भी महसूस करने की कोशिश करें कि फूलों का खिलना भी कितना खूबसूरत है, और फूलों का कलर और फूलों की जो का अंदाज़ जो है उनकी जो शक्ल है फूलों की, हर फूल की शक्ल मुख्तलिफ है, हर फूल की पत्तियों का डिज़ाइन मुख्तलिफ है, ठीक है। और उसके बाद उसकी जो खुशबू है वो भी मुख्तलिफ है। तो ये कुदरत का शाहकार है। तो फिर एक शाहकार और है कि वो जब खुशबू फ़िज़ा में बिखेरते हैं ना तो उससे महक आती है। उससे क्या आती है? महक। तो शायर, इस शेर में शायर का नाम क्या है जी? इस नज़म के शायर का नाम क्या है? जमीलुद्दीन आली, ठीक है ना। वो अपने वतन की तारीफ़ करता है। उसने अपने वतन की जो तारीफ़ की है, उसने अपने वतन की तारीफ़ एक दुआ से की है, ठीक है ना। पहले आगाज़ उसने दुआ से किया है। उसने कहा है कि जीवे, जैसे हम कहते हैं ना सदा खुश रहो, सदा आबाद रहो, ठीक है ना। तो आपको कभी जो है ना कोई मुश्किलें ना आएँ, आपको कभी कोई मुसीबतें ना आएँ, आपको कभी कोई तकलीफ़ें ना आएँ, तो वो मामला जो है ना वो अपने वतन को दे रहा है। जैसे हम अपने किसी बहुत ही प्यारे महबूब और अज़ीज़ रिश्ते को दुआएं देते हैं, जिस तरह माँ बाप अपने बच्चे को दुआएं देते हैं, इसी तरह शायर भी अपने वतन को दुआएं दे रहा है। वो कह रहा है जीवे जीवे, बार बार कह रहा है कि जीवे आबाद रहे, जीवे आबाद रहे, जीवे आबाद रहे पाकिस्तान। तो वो फिर अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करता है, ठीक है ना, कि जो उसको इतनी मर्तबा कह रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर दूसरी लाइन में भी यही कह रहा है, जीवे 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 पाकिस्तान। तो अगली लाइन जो है ना, महकी महकी रोशन रोशन प्यारी प्यारी नियारी। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। ये उन मुल्कों में शुमार होता है कि जहाँ पर कुदरत ने हर तरह की खूबसूरती दी है। अब खूबसूरती क्या होती है? खूबसूरती ये होती है, फॉर एग्जांपल हम चेहरे को ही ले लें ना, तो हम कहते हैं कि नाक भी अच्छा होना चाहिए, आंखें भी प्यारी होनी चाहिए, बाल भी प्यारा होना चाहिए, वो जो खदो खाल चेहरे के वो सारे प्यारे होने चाहिए। तो इसी तरह पाकिस्तान का ये जो कोना कोना है ना, ये सारा खूबसूरत है। वो किस तरह खूबसूरत है? अगर आप मैदानों में आ जाएँ तो दूर हद निगाह तक हरियाली ही हरियाली है, फसलें ही फसलें हैं। अगर आप दरियाओं में आ जाएं तो ये 5 दरियाओं की सरजमीन तो पंजाब है। फिर उसके बाद अगर आप सिंध में चले जाएं तो वहाँ रेगिस्तान है। फिर उसके बाद अगर आप दूसरे सूबों में चले जाएं तो वहाँ ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, कटे पटे पहाड़ हैं, ग्रीन पहाड़ हैं, खूबसूरत पहाड़ हैं, पहाड़ों के दरमियान बल खाते रास्ते हैं, खूबसूरत झीलें हैं, खूबसूरत आबशारें हैं, ठीक है ना, खूबसूरत जंगल है और ख़ूबसूरत जंगली हयात है। यानी कि हमारे पास नहरें भी हैं, हमारे पास दरिया भी हैं, हमारे पास समंदर भी है, हमारे पास सड़कें भी हैं, हमारे पास रेलवे भी है, हमारे पास पुल भी हैं, हमारे पास घने जंगलात भी हैं, हमारे पास बहती नदियाँ भी हैं, हमारे पास आबशारें भी हैं, ठीक है ना। तो ये इस लिहाज से हमारा मुल्क जो है वो हर तरह की खूबसूरती से मुज़य्यन है, हर तरह की। यानी कि यहाँ पर गर्मी भी हम इंजॉय करते हैं और यहाँ की सर्दी भी हम इंजॉय करते हैं। ये वाद एक ही मुल्क ऐसा है कि जिसके एक हिस्से में बहुत ज़्यादा जो है ना बर्फ़बारी हो रही होती है और एक हिस्सा इसका नॉर्मल चल रहा होता है। पंजाब में देखें आप, नॉर्मल चल रहा होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम कितना 5-6 टेम्परेचर होता होगा फुल सर्दी में। और आप उधर जाके देखें दूसरे एरिया
ایریاز میں، ناردرن ایریاز میں جا کے دیکھیں، KPK میں جا کے دیکھیں، کوئٹہ کی جو ہے نا وہ چیزیں دیکھیں جا کے، تو وہاں پر آپ کو برف باری نظر آتی ہوگی، وہاں پر -10 بھی آپ کو ملتا ہوگا، کہاں پر 1.5 ہے، کہاں پر 10 ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد دنیا کی دوسری بڑی چوٹی جو ہے نا K2 پہاڑ پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے نا، گلیشیئر پاکستان میں ہے، موٹر ویز پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے نا، ہائی ویز پاکستان میں ہے۔ تو طرح طرح کی چیزیں جو قدرت کی طرف سے ہمیں مل سکتی ہیں نا، جو کسی بھی ملک کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتی ہیں، وہ ہمیں 4 نہیں، ہمیں 12 چاند لگے ہوئے، اتنا خوبصورت ہمارا وطن ہے۔ تو اگر یہ اتنا خوبصورت ہے تو پھر اس کی صبحیں بھی بہت روشن ہیں، اس کی روشن صبحیں بھی بہت پیاری ہیں۔ جب ایک پہاڑ کے، گرین پہاڑ کے پیچھے سے ایک ایسے سورج نکلتا ہے تو کیا نظارہ ہوتا ہے۔ جب وہ سورج کی پہلی کرن جو ہوتی ہے وہ بہتے ہوئے دریا کے شفاف پانی کے اوپر جب پڑتی ہے تو تب کیا نظارہ ہوتا ہوگا۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ جب اپنا پھولوں اور گھاس، جو ہری ہری گھاس ہے، جب اس کے اوپر شبنم کے قطرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر سورج کی پہلی کرن جب پڑتی ہے تو پھر وہ قطرے 7 رنگ کی روشنی نکالتے ہیں، تو تب کیسا منظر لگتا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنا پیارا ملک ہے تو پھر اس کی صبحیں بھی کتنی پیاری ہوں گی، روشن اس کی صبحیں ہیں، ٹھیک ہے نا، روشن اس کی صبحیں ہیں، اور پھر اس کی شامیں بھی رنگین ہیں۔ پھر وہی منظر، سورج کے غروب ہونے کا وہی منظر، اور پھر اتنی خوبصورت جگہ پر ڈیفینیٹلی خوبصورت لوگ ہی رہتے ہوں گے۔ پھر وہ جب اپنے خوبصورت وطن میں دنیا کے جو کام ہے وہ نپٹا کے اپنے گھروں کو جاتے ہوں گے، اور گھروں کے بعد پھر اپنے بازاروں کو نکلتے ہوں گے، تو پھر ان کی شامیں بھی جو ہے نا وہ بہت ہی رنگین ہوتی ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو مجھے اپنے یہ دیکھیں آگے پھر وہ کہہ رہا ہے یہ صبحیں بھی روشن ہیں، پیاری سی ہیں، ٹھیک ہے نا، نیاری یعنی کہ پیاری، ٹھیک ہے۔ اب 3 دفعہ تو وہ پیاری کہہ نہیں سکتا تھا، پیاری نیاری اس نے کہہ دیا، تو پیاری کا مطلب ایک دفعہ بندہ کسی کو کہتا ہے نا کہ یہ بہت پیارا ہے، یہ بہت پیارا ہے، پھر تیسری دفعہ اس کو کہنے کی ضرورت پڑ جائے کہ یہ تو بہت ہی پیارا ہے، یہ وہ چیز ہے پیاری اور نیاری، ٹھیک ہے نا، کہ اپنے وطن سے اتنی محبت ہے کہ وہ اس کو دعائیں بھی بے حد دے رہا ہے اور اس کی خوبصورتی بھی بے حد بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ کہتا ہے رنگ برنگے، ڈیفینیٹلی جب ہمارے پاس بہت پیارے درخت، بہت پیارے جنگل اور بہت پیارے سبزے جب ہمارے پاس ہیں، تو پھر رنگ برنگے پھولوں سے سجی ایک پھلواری، یہ پورا پاکستان، پورا میرا وطن، پورا میرا دیس، ٹھیک ہے نا، یہ کیا لگتا ہے، پھولوں کا گلدستہ لگتا ہے، کیونکہ اس میں رنگا رنگ کے لوگ ہیں اور رنگا رنگ کی تہذیبیں ہیں، 4 صوبے ہیں، چاروں تہذیبیں ہیں ہمارے پاس، ہر صوبے کی الگ الگ ثقافت ہے، الگ الگ رنگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ الگ الگ ثقافت اور الگ الگ رنگ، اور جو ہم اسلام کی لڑی میں وہ سارے رنگ ایک ہی جگہ پر پروئے ہوئے ہیں نا، تو پھر وہ پھلواری ہے، جیسے گلدان میں سارے پھول ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں نا، تو اسلام کی لڑی میں پروئے ہوئے سارے جو رنگ ہیں ہماری ثقافت کے، صوبائی ثقافت کے، وہ ایک ہی جگہ پر آتے ہیں، تو پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ رنگ برنگے پھولوں سے سجی ایک پھلواری۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے آباد رہے، سدا آباد رہے، ہمیشہ آباد رہے میرا پاکستان۔ بند نمبر 2، جیوے پاکستان، من پنچھی جب پنکھ ہلائے، کیا کیا سر بکھرائے، سننے والے سنیں تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے، پاکستان جیوے پاکستان۔ پنچھی پرندہ، پنکھ پر، سر گیت۔ اس شعر میں شاعر جمیل الدین عالی پاکستان کے ساتھ پیار کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بھی ہمارے دل سے کوئی بھی اپنے وطن کے لیے آواز نکلے گی نا، کوئی بھی تعریف نکلے گی، کوئی بھی نغمہ نکلے گا، جب ہم اس کے پیار میں کوئی جو ہے نا نغمہ گائیں گے، تو جتنے بھی لوگ گائیں گے نا، ان سب لوگوں کی جو دھن ہے نا، دھن کا مطلب ہے کہ ان سب لوگوں کی جو پیار ہوگا نا، سب لوگوں کا، وہ اپنے وطن کے لیے کا ہی اظہار کر رہا ہوگا، وطن کے لیے ہی ہوگا، وطن کا ہی اظہار کر رہا ہوگا۔ جب ہم اس کی بڑائی کے گیت گاتے ہیں نا،
اپنی وطن کی بڑائی کے، اپنی وطن کی عظمت کے جو گیت گاتے ہیں، اور جب بھی ہمارے اپنے دل سے جیسے 14 اگست آتا ہے تو ہم کتنا مطلب یعنی کہ جو ہے نا وہ قومی نغمے گاتے ہیں، وہ نغمے کیا کرتے ہیں، ہمیں اپنی وطن کے ساتھ جو ہے نا محبت اور جذبہ اور عقیدت کا اظہار ہیں وہ نغمے. ہم اپنے نغموں کے ذریعے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور جو بھی وہ نغمہ ہوتا ہے نا، جو بھی اس نغمے کو سنتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اس میں بھی پاکستان کے لیے محبت ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو اور بھی نغمے ہیں، سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے، ٹھیک ہے نا، یہ جیوے جیوے پاکستان ہے، دل دل پاکستان ہے، ٹھیک ہے نا. جتنے بھی آپ قومی نغمے آپ اپنے وطن کی عظمت کی بڑائی کے لیے، عظمت کے لیے، بڑائی کے لیے گاتے ہیں، ان سب کی دھن میں ایک ہی بات ہے کہ وہ پیار جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے ہے. وہ کیا ہے؟ پاکستان کے لیے ہے. ہم اپنے وطن کے لیے ہیں، اور ہمارا وطن ہمارے لیے ہے. ہمارے ہونٹوں پر جب بھی ہمارے وطن کا ذکر آئے گا تو وہ ہم یہی کہیں گے کہ پاکستان ہمیشہ آباد رہے، پاکستان ہمیشہ تا قیامت قائم رہے. نمبر 3، جیوے 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 پاکستان، بچھڑے ہوں کو بکھرے ہوں کو ایک مرکز پہ لایا، کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا. پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. مرکز عین وسط یعنی کہ درمیان، جھرمٹ ستاروں کا گروہ. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ مسلمان جب آزاد نہیں ہوئے تھے نا، تو اس وقت جب وہ انگریزوں کے غلام تھے، تو انگریزوں کی غلامی میں وہ طرح طرح کے مسائل کا شکار تھے. انہیں بے شمار قسم کے جانی، بے شمار قسم کے مالی، اور بے شمار قسم کے عزت اور مذہبی مسائل، ٹھیک ہے نا، عزت کے مسائل، مذہب کے مسائل، جان کے مسائل اور مال کے مسائلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اور انگریز اور ہندو مل کر مسلمانوں کو منحوس القوم ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ان پر انہوں نے بہت سے ترقی کے راستے بھی بند کر دیے تھے. ملازمتیں نہیں دی جا رہی تھیں، نمائندگیاں نہیں دی جا رہی تھیں، سیاست میں آگے نہیں آنے دیا جا رہا تھا، ایجوکیشن میں آگے نہیں آنے دیا جا رہا تھا. تو اور نہ صرف یہ کہ بلکہ مال بھی جیسے میں نے کہا تھا نا، مالی تحفظات، مال بھی جو ہے نا وہ چھین لیتے تھے، جائیداد بھی چھین لیتے تھے، ٹھیک ہے نا، مکانوں سے بھی بے دخل کر دیتے تھے. ایسی صورت میں مسلمان جو تھے وہ بہت پریشان تھے. یہ بکھرے ہوں کو، بچھڑے ہوں کو اور بکھرے ہوں کو یہ ہے کہ بہت پریشان تھے. کچھ ان کی ظلم و ستم کا نشانہ بن گئے، کچھ جو ظلم و ستم کا نشانہ بننے کے بعد بچھڑ گئے، بکھر گئے، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی بچنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اسی طرح جو ذہنی سوچ ہے وہ بھی ایک انتشار کا شکار ہے کہ مسلمان سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ اب ہم کریں تو کریں کیا. تو ایسے موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، اور وہ پلیٹ فارم کون سا تھا؟ مسلم لیگ، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان بنے گا، اکٹھے ہو جائیں، متفق ہو جائیں. منایا، بتایا، سمجھایا. وہ اس وقت کے مسلمان سمجھ گئے تو انہوں نے پھر پاکستان کا مطالبہ شروع کر دیا. تو جن کی سوچیں بکھری ہوئی تھیں، جن کو نمائندگیاں نہیں مل رہی تھیں، جن کو عزت نہیں مل رہی تھی، جن کو مذہبی آزادی نہیں مل رہی تھی، پھر وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے، ایک نعرے کے نیچے اکٹھے ہو گئے. اور وہ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. محمد رسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. یعنی کہ یہ وہ نعرہ ہے جس کے نیچے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. ہم نے یہ ریاست، ہم نے یہ ملک جو ہے نا وہ اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے کہ ہم ادھر آ کے ادھر الگ ہو کر اپنا ایک اسلامی معاشرتی نظام قائم کریں گے، اور ہمیں اپنے مذہب کی آزادی ہوگی، اور مذہب کے نیچے رہ کر ہم اپنی زندگیوں کو اپنی مرضی کے مطابق گزاریں گے. تو پھر وہ آتا ہے کہ بچھڑے ہوں کو اور
بکھرے ہوئوں کو ایک مرکز پہ لایا، اور مرکز کیا تھا؟ ہمارا کلمہ طیبہ مرکز تھا، اور ہمارا علیحدہ وطن حاصل کرنا مرکز تھا۔ اور کون لے کر آیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھی جتنے بھی تھے جنہوں نے دن رات ان کے ساتھ مل کر کام کیا۔ جیوے 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 پاکستان، سب محنت کش گلے ملے اور ابھرا ایک پیغام، اس پیغام کو سمجھو یہ ہے قدرت کا انعام، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ مشکل الفاظ کے معنی محنت کش میں محنت کرنے والے، اور ابھرا سامنے آیا۔ تو اس شعر میں شاعر اپنے وطن کی تعریف کرتا ہے، اپنے وطن کو دعائیں دیتا ہے۔ جیوے جیوے کا مطلب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دعا دینا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ آباد رہے، قائم و دائم رہے، کیونکہ یہ میرا دیس ہے، یہ میرے جیسے دوسرے مسلمان بھائیوں کا دیس ہے۔ اسے ہزاروں قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا۔ جب پاکستان کا اعلان ہوا تو جب ہجرت شروع ہوئی، جو لوگ ادھر سے چھوڑ کر ادھر آئے تو ان کو ان کی جان اور مال اور اسباب اور ان کو تنگ کیا گیا، لوٹ لیا گیا، مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور یعنی کہ بے دردی سے شہید کیا گیا اور بے گناہ شہید کیا گیا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ تو صرف اپنے ملک آ رہے تھے، انہوں نے کیا بگاڑا تھا؟ وہ تو اپنا بچا کچا جتنا سامان بندہ اپنے سر کے اوپر لاد سکتا ہے یا اپنے جانور کے اوپر لاد سکتا ہے وہ لے کے آ رہے تھے۔ وہ تو اپنا بھی ادھر چھوڑ کے آ رہے تھے، ضروری لے کر آ رہے تھے سامان۔ ان کو صرف پاکستان آنے کی سزا دی جا رہی تھی کہ ان کو جان سے مار دیا جا رہا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات جب کسی چیز کی قربانی لیتی ہے پھر اس کا انعام بھی دیتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے مطلب یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں یہ اپنے اس وطن کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے جانیں دے رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک انعام بھی دیا، یہ پیارا پاکستان دیا۔ پھر یہ انعام کیا ملا؟ پیارا پاکستان کی صورت میں ملا۔ محنت کشوں کا دیس ہے پاکستان، کیا ہے؟ محنت کشوں کا دیس ہے۔ یہاں کے مزدور گرم بٹیوں میں لوہے کو پگھلاتے ہیں، یہاں کے کسان تپتی دھوپ میں اناج اگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں کے مزدور تپتی دھوپ میں عمارتیں بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ محنت کشوں کا دیس ہے۔ یہی ہر طرف پیغام ہے کہ یہ ہمارا دیس ہے۔ اگر ہمارے دیس کو کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ بات نمبر 5، جیوے 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 پاکستان، جھیل گئے دکھ جھیلنے والے، اب ہے کام ہمارا، ایک رہیں گے ایک رہے گا، ایک ہے نام ہمارا، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ جھیل گئے، برداشت کر گئے دکھ اور درد۔ اس آخری شعر میں، آخری بند میں شاعر اب دعا کر رہا ہے۔ جہاں پر وہ دعا کر رہا ہے کہ پاکستان سدا آباد رہے، وہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو حاصل کرنا کسی خواب سے کم نہیں تھا، کیونکہ نہ تو ہندو چاہتے تھے نہ ہی انگریز چاہتے تھے کہ پاکستان بنے، نہ وہ مسلمانوں کو اچھا سمجھتے تھے، نہ وہ مسلمانوں کو آگے آنے دینا چاہتے تھے۔ وہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہنے دینا چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو جن کو وہ اچھا ہی نہیں سمجھتے تھے تو ان کو ایک اتنا اچھا ملک کیسے دے سکتے تھے وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ملک بے شمار قربانیوں سے ملا ہے، جس میں ہمارے لیڈر کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں۔ ہمارے لیڈر کے ساتھ جو کارکن ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر کام کیا ہے ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں۔ قربانی یہ نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ مر ہی جائے تو قربانی ہے، اپنا ٹائم نکال کے کسی چیز کو ٹائم دینا وہ بھی قربانی ہے۔ اپنا ذاتی کام چھوڑ کر یہ کام کرنا، جو وطن حاصل کرنے کا کام کرنا، یہ بھی قربانی میں شامل تھا۔ اپنی صحت کا خیال نہ رکھ کے وطن کی خاطر کام کرنا، وطن کے حصول کے لیے کام کرنا، یہ بھی قربانی میں شامل ہے۔ تو یہ ساری قربانیاں اپنی صحت کی اور اپنے علم کی، اپنی ذریعہ معاش کی، ساری قربانیاں قائد اعظم محمد علی جناح نے دی ہیں۔
کس کے لیے؟ وطن کے لیے. تو وہ پھر ان کے ساتھ جتنی بھی ٹیم تھی انہوں نے بھی دکھ جھیلے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب پاکستان بنا تو اس وقت جتنی بھی شہادتیں پاکستانی عوام نے دی ہیں وہ بھی ان کے لیے قربانیاں، وہ بھی ہمارا دکھ تھا. ہمارے لیے وہ بڑا ہی ناقابل برداشت لمحہ تھا. ٹھیک ہے نا، وہ بہت بڑا دکھ تھا، اپنوں کو کھو دینا، اپنے کو اپنے سامنے کرتے ہوئے دیکھنا. ٹھیک ہے نا، تو اس سلسلے میں بھی ہم نے یہ دکھ جھیلے ہیں. اور پھر جب ہمارا پاکستان بنا تو وہ ہندوستان نے ہمیں ہمارے حصے کی پوری چیزیں نہیں دیں. ہمیں ہمارے حصے کے پیسے نہیں ملے، ہمیں ہمارے حصے کی مشینری نہیں ملی، ہمیں ہمارے حصے کی ترقی نہیں ملی. وہ بھی ہم پر دکھ تھا. وہ بھی ہمارا وہ عرصہ جو تھا وہ کیسا تھا؟ دکھوں بھرا تھا، تکلیفوں بھرا تھا. کیا اب کے پاکستان میں آپ کو یہ تکلیفیں ہیں؟ آپ کے پاکستان میں آپ کو موٹر ویز ملتی ہیں، آپ کے پاکستان میں آپ کو اچھے اچھے ہسپتال ملتے ہیں، اچھے اچھے سکول ملتے ہیں، اچھے اچھے باغ ملتے ہیں، اچھی اچھی سڑکیں ملتی ہیں. اس وقت یہ نہیں تھا سب کچھ. تو وہ شاعر کہتا ہے کہ جھیل گئے دکھ سب جھیلنے والے. وہ جو دکھ کا زمانہ تھا، وہ جو قربانی کے دور کا زمانہ تھا، وہ جو غربت کا زمانہ تھا، وہ جو کم وسائل کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا زمانہ تھا، وہ گزر گیا. جھیل گئے دکھ سب جھیلنے والے. اب ہمارا کیا کام ہے؟ انہوں نے تو دکھ جھیل لیے، انہوں نے تو قربانیاں دے دی، انہوں نے تو خون بہا دیا. ٹھیک ہے نا، شہیدوں نے تو اپنی شہادتیں دے دیں اور وطن کو محفوظ رکھ لیا. اب ہم کیا کریں؟ اب وہ کہتا ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم متحد رہیں، کیونکہ جب تک ہم متحد رہیں گے دشمن ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. ٹھیک ہے نا، جب تک ہم متحد رہیں گے، ایک رہیں گے تو ایک رہے گا. ٹھیک ہے نا، ایک ہے نام ہمارا. جب تک ہم ایک رہیں گے ہمارا پاکستان بھی جو ہے نا وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. جب ہمارے اندر نا اتفاقیاں آ جائیں گی، جب ہمارے اندر نفرتیں آ جائیں گی، جب ہمارے اندر وہ جو اپنی پڑ جائے گی، اپنا سب سمجھنے لگ جائیں گے، تو پاکستان کا نام کہیں نہیں ہوگا. تو پھر پاکستان تو کیا، پھر دنیا کی کوئی بھی قوم اور کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے وہ بچ نہیں سکتا. تو قائد اعظم نے، جو علامہ اقبال نے جو جس خواب کو دیکھا، قائد اعظم نے دن رات کی انتھک محنت سے جو پاکستان بنایا اور اس کے بعد جو بھی ہم نے دکھ جھیلے وہ گزر گئے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم جو ہے نا اس کے لیے ورک کریں. اب ہمارا کام ہے اس کی ترقی کے لیے کام کریں، اس کو اپنا وطن سمجھ کے، اپنا گھر سمجھ کے، اپنی دھرتی سمجھ کے، اپنا سونا سمجھ کے اس کی حفاظت بھی کریں، اس کو ترقی بھی دیں، اس کو عزت بھی دیں اور اس کو عالم اقوام میں آگے پیش کریں. ٹھیک ہے نا، امن کا گہوارہ بنائیں. ٹھیک ہے نا، پھولوں کی کیاری بنائیں اور اس کو ایک ایسا باغ بنا دیں جس سے خوشبوئیں مہکتی ہوں.